प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदा के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं हूं रेवरेंड जस्टिन अल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और किंगडम टॉक के नाम से प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आप देख रहे हैं बिलीव टीवी। और साथ ही साथ मेरे नाजरीन जो फेसबुक पर हर हफ्ते मुझे देखते हैं, वो दूसरी आईडी पर वो भी उसको देख रहे हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे यह मौका बख्शा कि मैं आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। अजीज बहन भाइयों, सदियों से चलते आ रहे इस क्वेश्चन का कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा है? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर वो इंसान से कैसे पैदा हुआ, इंसानी तौर पर कैसे पैदा हुआ? और यही एक मोमा है जो बहुत सारे कम इल्म रखने वाले दोस्त जो हैं वो इसको किसी और तरह का रंग देकर इसको मजहबी जनून में तब्दील करके कत्लो गारत का सा फेल करना शुरू कर देते हैं। आज हम उसने बेटे को जन्म दिया, ये सारे सवालात हैं जो आज हम अपने इस इबादत में या इस प्रोग्राम में मौजूद बहस लाएंगे, ताकि मैं भी उन तारीख के चंद जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए उनकी गुफ्त शनीद उन्होंने करके जो आपने इस मौकफ की तायद की कि यीशु मसीह दर हकीकत इब्ने खुदा और इब्ने इंसान भी है, इब्ने दाऊद भी है, तो ये किस तरह से है? मैं आलम और फाजिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी चंद गुजारिशात उनकी हां में हां मिलाकर कोशिश करूंगा कि किताब मुकद्दस में से मुझे किसी और किताब का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा इतना कमजोर नहीं कि वो अपने कलाम के अंदर अपनी हकीकतों को जाहिर न कर सके, और वो ऐसा खुदा नहीं कि वो अपनी हकीकत को छुपाए। लेकिन समझने वाले जो इस किताब मुकद्दस को समझते हैं, इस किताब मुकद्दस में उन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं जिनको मैं और आप सदियों से तलाश कर रहे हैं। और गैर मसीही जो मसीहों को बुरा भला कहते रहें, यह उनका खासा है, और निकम्मा कहलाया जाना हमारा खासा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था कि मेरे नाम से लोग तुमको लान तान करेंगे, मेरे नाम से लोग तुमको पकड़वाएंगे, मेरे नाम से लोग तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम से लोग तुमको अदालतों में लेके जाएंगे। लेकिन तुम घबराना ना, ये मुसीबतों का शुरू ही होंगी। इसलिए हमारा ना तो ईमान मुतजलजल हमारे आबाओ अजदाद का हुआ, और ना ईमान मुतजलजल हमारा होगा। और जो अपने जोर बाजू से और अपनी शमशीर से हमारे बदन को इस सफाई हस्ती से मिटाकर
یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شاید اذیتیں مصیبتیں دے کر اذیتوں میں ڈال کر مسیحوں کو اپنے موقف سے ہٹا لیں گے، وہ نہ تو ہسٹری کی تاریخ میں کبھی ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ مسیحی ایمان خدا یسوع مسیح سے شروع ہوتا ہے اور خدا یسوع مسیح کے اوپر قائم رہتا ہے۔ وہی ہمارا اول ہے اور وہی ہمارا آخر ہے۔ اس لیے عزیز بہن بھائیوں، مجھے یہ بات ثابت کرنا کہ یسوع مسیح ابن خدا ہے، یسوع مسیح ابن آدم ہے، مجھے کسی اور کتاب کا حوالہ دینا یا کسی اور کتاب کے سے ریفرنس دے کر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا خدا اپنے آپ کو بیان کرنا بھی جانتا ہے اور اپنے آپ کو عیاں کرنا بھی جانتا ہے۔ اس نے کوئی چیز چھپی نہیں رکھی۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپی ہے چھپی رہے گی، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو عیاں ہے وہ چھپ جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عزیز بہن بھائی، آئیے آج کی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں، کو دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند عظیم خدا، دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں تیری عظیم مہربانیوں میں سے زندگی کی سب سے بڑی نعمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جینے والوں کو تو نے زندگی بخشی جو زندہ ہیں، تاکہ ہم تیری مدح سرائی کر سکیں، تیری حکمت کو اے خدا تیری حکمت سے اے خداوند تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اور یقیناً تو جن کو چاہتا ہے وہ تجھے جان سکتے ہیں، جنہیں نہیں چاہتا وہ تجھے کبھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے خداوند تیرے منظور نظر وہی لوگ ہیں جو جن پر تو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور جو تجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، جو تیرے سب منصوبوں سے واقف ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ آج جتنی بھی فیملیز، جتنے بھی لوگ اے خدا کسی بھی فرقے سے ہوں، جتنے بھی لوگ سنیں، تیرا مسا ان کو یہ کلام سکھانے والا ٹھہرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ میرا روح ہے، اور تمہیں وقت پر بتا دیا جائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ خدا ہم تجھ پر بھروسہ ایمان رکھتے ہیں۔ جتنے دور و نزدیک سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو جتنے بھی بلیو ٹی وی پر مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب پر تیری برکت ٹھہرے، اور یہ میسج دور سے دور تک پہنچے، اور ہر ایک اس کو جانے کہ مسیح ابن خدا اور یسوع ابن آدم ہے۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، صدیوں سے چلنے والی ایک بحث جس نے صدیوں سے تمام مذاہب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور آج تک اتنے بحث مباحثہ ہونے کے باوجود، بہت ساری کتب لکھی جانے کے باوجود، لائبریریز بھرے جانے کے باوجود، آج بھی یہ موما وہاں کا وہاں کھڑا ہے کہ مسیح خداوند کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے یا نہیں۔ اگر خدا کا بیٹا ہے تو ابن آدم نہیں ہو سکتا، اور اگر ابن آدم ہے تو خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث صدیوں سے کھائے جا رہی ہے انسانوں کی عقلوں کو، اور آج تک وہ ایک بات پر متفق نہیں ہو پا رہے، اور آخر زمانے تک، آخر تک نہ یہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ لکیر ہے جو ایک سے دوسرے کو جدا کرتی ہیں، اور یہ سچائی جاننے کے لیے کوئی بہت بڑا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف اور صرف خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے وسیلے سے خدا آپ کو اپنا علم الہی، روح الہی بخشتا ہے، اور اس روح الہی سے آپ کو علم بخشتا ہے، اور اس علم سے آپ کو وزڈم، حکمت اور عمل، حکمت اور خرد بخشتا ہے۔ کلام خداوند میں لکھا ہے امثال کی کتاب کے اندر کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ یاد رکھے میرے عزیز ناظرین، میں خداوند کے کلام میں سے آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کا کلام میں لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام اب تک آسمان میں قائم رہتا ہے۔ وہ جو اس نے کہہ دیا وہ کبھی بے اثر، بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ خدا کا کلام زندہ اور لا تبدیل ہے۔ خدا کا کلام زندہ روح ہے، اور یہی روح آپ کو اور مجھے زندہ کیے رکھے ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ بحث کب ختم ہوگی؟ یہ بحث چلتی جا رہی ہے، اور اسی موضوع بحث کے اندر ہزاروں کرسچنز اس کے سبب سے اظہار ثانی کا شکار ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں سسٹر تابیتا جو کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اسی بات کا نشانہ بنی کہ وہ اپنے فیتھ کے مطابق یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے میں شرمائی نہیں، کیونکہ مسیح ایمان کا یہ ایک جزو ہے، اور غیر مسیحیوں کے لیے یہ ایک شرک ہے۔ لیکن آج کتاب مقدس میں سے جو کتاب تمام اہل کتاب ہونے کا دعویٰ رکھنے والے، وہ تمام کتابوں کو پر ایمان رکھنے والے اور ان پر بھروسہ کرنے والے، ان کے لیے یہ آج پیغام ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یسوع مسیح بیک وقت ابن آدم کیسے ہے اور ابن خدا کیسے ہے۔ آج ہم اس معمہ کو حل کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کریں گے، تاکہ ان دلائل کے وسیلے سے ہم سمجھ سکیں کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے۔ عزیز ناظرین، یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بارے میں علم رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کچھ کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی کتاب مقدس کے اندر موجود ہے۔ جتنا انسان کو چاہیے خدا جانتا ہے انسان کی علمی حد، اور کتنا انسان کے علم کو سمجھنے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی کتنی کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ خدا کیپیسٹی کے مطابق علم اور جانچ اور خرد اور حکمت بخشتا ہے۔ جتنا انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی کتاب مقدس کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا ہے، اور خدا کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے خدا کو بھی جانیں۔ اور نمبر 2، یسوع مسیح ابن آدم ہے،
اس کے لیے ضروری ہے یسوع مسیح ابن خدا ہے، اس کے لیے ہمیں خدا کے بارے میں علم کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح ابن آدم ہے، اس کے لیے ہمیں آدم یعنی انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بہن بھائیو، آج یہ دونوں چیزیں ہم کتاب مقدس کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ کتاب مقدس کے مطابق خدا کیا ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس کا وجود کن چیزوں پر مرکب ہے۔ تو ہم جانیں گے، کوشش کریں گے کہ خدا کے بارے میں جو جتنا کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے حوالہ جات کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر یسوع مسیح ابن خدا ہے تو ابن آدم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ابن آدم ہے تو ابن خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو جانیں گے آج۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اردو میں اس طرح لکھا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن انگلش میں لکھا ہے ہیون، گاڈ کریٹڈ ہیون اینڈ ارتھ۔ خدا نے ابتدا میں، جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ابتدا کو شروع کیا۔ ابتدا خدا سے پہلے ابتدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ خدا نے ابتدا کو شروع کیا۔ ابتدا کا مطلب ہے کہ بگننگ، اور بگننگ کا مطلب ہے کہ اس نے کریشن کا عمل سٹارٹ کیا۔ سو گاڈ کریٹڈ بگننگ۔ سو بگننگ کے اندر کیا ہوا کہ خدا نے ہیونز اور ارتھ کو بنایا۔ اور گاڈ کیا ہے؟ گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ، ہو از گاڈ؟ گاڈ کا مطلب ہے سیلف ایگزسٹڈ ون، سیلف سفیشینٹ ون، سیلف سسٹینیبل۔ He got no beginning, but God started the beginning. How God is look like? خدا کیسا ہے؟ کلام خداوند میں، کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ God is a spirit. خدا روح ہے، انویزیبل اسپرٹ، اور روح کو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ہاں محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شاید ہوا کی طرح ہے، وہ شاید روشنی کی طرح ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب اس کی 20ویں اور 23ویں آیت میں جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اپنے بندہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے دکھ کو دیکھا ہے جو فرعون کی غلامی میں ہیں، اور ان کے دکھ کو دیکھا ہے، اور میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے چھڑاؤں۔ اور موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو جا اور ان کو چھڑا لا۔ اور پھر مکالمے میں یہ بات کہتے جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا تمہیں چھڑانے کے لیے، اور اگر بادشاہ نے کہا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو خدا نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اور پھر خدا نے کہا کہ ان کو کہنا میں ہوں سو، میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ سو گاڈ، خدا کا کوئی نام نہیں ہے، خدا کا کوئی نام نہیں ہے۔ البتہ خدا نے کہا کہ اپنے لوگوں سے یہ کہنا کہ تمہارے باپ دادا کے خدا
खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा, यानी खुदावन, खुदावन का मतलब है लॉर्ड, एडोनाई। हिब्रू वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हुआ है एडोनाई। एडोनाई का मतलब है टू ओन, टू मास्टर, टू एडोन। एंड खुदा ने कहा कि उनसे यह कहना कि तुम्हारे बाप दादा के मालिक खुदा, तुम्हारा वो जो सेल्फ एग्जिस्टेड वन है, तुम्हारे बाप दादा का वो मालिक जो सेल्फ एग्जिस्टेड वन है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का मालिक है, उसने मुझे भेजा कि तुम्हें छुड़ाऊं। और फिर खुदा को किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख सकता है। इसको हम देखेंगे खरूज की किताब 33वें बाब में 20वीं और 23वीं आयत में। जब मूसा ने खुदा से रिक्वेस्ट की कि मैं तुझे देखना, अपना चेहरा मुझे दिखा, तो खुदा ने क्या जवाब दिया? और यह भी कहा खुदा ने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकेगा। फिर खुदावन ने कहा कि देख, मेरे करीब ही एक जगह है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठाऊंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया ही नहीं कि इंसान की आंखें उसे देख सकें और इंसान उसे देखकर जिंदा रहे। यह हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान और खुदा में इक्विलिटी नहीं है। खुदा का कोई नाम नहीं। खुदा, क्योंकि नाम किसी भी चीज को महदूद कर देता है। और किताब मुकद्दस हमें बताती है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि खुदा ने खुदा से पूछा कि तेरा नाम क्या है? खुदा ने कहा मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। अजीज बहन भाई, जब भी कोई किसी भी चीज का मौजूद हो, वो उसकी मलकियत होती है। खुदा इंसान का क्रिएटर मौजूद है, इसलिए हमारा मालिक वही है। लिहाजा खुदा ने कहा खरूज 3:15 में, फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा ने, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब से अब तक मेरा यही नाम होगा, यानी खुदावंद, यानी लॉर्ड, लॉर्ड एडोनाई। और खुदा का नाम कोई नहीं है, बल्कि हम उसे लॉर्ड कह सकते हैं। और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। खुदा कौन है और कैसा लगता है, किस चीज से बना है? अजीज नाजरीन, किताब मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24वीं आयत में, खुदा रूह है और खुदा के अंदर दिल और जान भी है, यानी सोल। ही गॉट अ स्पिरिट एंड सोल। ही हिमसेल्फ अ स्पिरिट, ही गॉट अ सोल। यर्मिया नबी का सहीफा इसके बारे में क्या फरमाता है? 32वें आयत की बाब की 41वें आयत में लिखा है, खुदा में इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, हां मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिल और जान से उनको इस मुल्क में लगाऊंगा। जान का मतलब है सोल। यह वैसा ही है जब खुदा ने आदम को बनाया और उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। और जान या सोल किन चीजों पर मुश्तमिल होती है? जान ज़हन, जज्बात और मर्जी पर मुश्तमिल है। माइंड, इमोशन एंड विल। याद रखें, सोल is comprised of mind, emotions and will. अब खुदा रूह है तो खुदा पाक है,
इसलिए उसे पाक रूह, उसके रूह को पाक रूह कहा जाता है। और रूह पाक है इसलिए खुदा पाक है। रूह, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब उसकी 24वीं आयत में जैसे हमने कहा खुदा रूह है। सोल, मर्जी यानी माइंड, इमोशन एंड विल, यह पहला यूहन्ना उसका 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वो सारा कुछ इल्म रखता है, क्योंकि वो ज़हन रखता है इसलिए वो जानता है। सब कुछ जानता है इसलिए कि उसके पास ज़हन है, विजडम है। ज़हन है तो विजडम है, नॉलेज है, वो जानता है, वो वाइज है, उसके पास विजडम है, क्योंकि माइंड मौजूद है। इब्रानियों 4:13 में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में चीजें खुली और बेपर्दा है। सब कुछ जानता है, सारी चीज का इल्म रखता है, क्योंकि उसके पास माइंड है। माइंड है तो जान है। जान का मतलब है सोल। सोल किन चीजों पर कंप्राइज है? माइंड, इमोशंस एंड विल। और हमने 2 आयात से साबित किया कि खुदा के पास ज़हन है। और अब इमोशंस, खुदा कहरवा होता है, खुदा मोहब्बत रखता है, खुदा मलूल होता है, गम करता है। इसकी आयात हम पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसके 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा से बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। यसाया 43:4 में लिखा है, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। खुदा मोहब्बत रखता है क्योंकि उसके पास इमोशंस हैं। और यिर्मयाह 32:41 में लिखा है कि खुदा खुश होता है क्योंकि इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं उसके पास। हां, मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा। और खुदा कहरवा होता है। खरूज 22:24 में गुस्सा आता है खुदा को, और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा। खरूज 22:24। खुदा सोचता है, प्लान बनाता है, मंसूबे तैयार करता है, मंसूबा बंदी करता है। और खुदा की मंसूबा बंदी कायम होने के लिए, वो अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसके पास मर्जी है, विल है। मंसूबा बनाने के लिए ख्यालात मौजूद है, क्योंकि जब ख्यालात मिलते हैं तो एक मंसूबा तैयार होता है। यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक इंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा इमसाल की किताब में लिखा है 19वें बाब की 21वीं आयत में, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। यसाया 41:10, जो इब्तदाई से इंजाम की खबर देता हूं और अय्याम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं, और कहता हूं कि मेरी मसलहत यानी मंसूबाबंदी कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। मत्ती 6:10 में लिखा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिससे हमें मालूम होता है कि खुदा के अंदर जान यानी सोल है। सोल यानी माइंड, इमोशंस एंड विल मौजूद है। सो खुदा ने बिल्कुल अपनी शबीह पर, अपनी लाइकनेस पर इंसान को बनाया। इंसान के अंदर भी रूह, जान है। और जान किस चीज का मुरक्कब है? इमोशंस, विल और माइंड पर। इसलिए इंसान अपने माइंड से सोचता है, मंसूबे बनाता है, खुदा को जानता है, इल्म रखता है। इंसान खुश होता है, अपनी मर्जी
پر چلتا ہے، مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور خدا رہتا کہاں ہے؟ خدا آسمان پر رہتا ہے، تیسرے آسمان پر۔ بہت سارے مذاہب 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن 3 آسمان ہیں، اونلی 3 آسمان۔ پہلا آسمان جو ہائی حصہ ہے آسمان کا، وہاں خدا کا تخت ہے، اور وہاں انویزیبل مخلوقات، انویزیبل کریشن آف گاڈ، اینڈ گاڈ ہمسیلف لیوز آن in that place. That is eternity, and that is on first portion of the heaven. تو وہاں خدا، تیسرا آسمان جو ہے، تھرڈ portion of the heaven، جو انتہائی ہائی حصہ ہے، تو وہاں خدا رہتا ہے، اور وہاں سے اس نے منصوبہ بنایا اور انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ اب انسان کیا ہے؟ اب میں نے جیسے سمجھا کہ اگر یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے خدا اور پھر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بارے میں جتنا علم مجھ نچیز پر ہے، بہت سارا علم خدا کے بارے میں، یہ سارا خدا کا ذہن ہے، خدا کا ذہن لفظوں کی ضرورت میں خدا کے بارے میں ہے، لیکن میں چند الفاظ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں خدا کے بارے میں بولنا چاہوں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا ہی تھوڑا سا احاطہ کیا ہے جو میرے ناقص علم کے مطابق، ناقص عقل کے مطابق یہ ضروری تھا بیان کرنے کے لیے۔ اب آدمی کو دیکھا جائے کہ آدمی کون ہے، آدمی کیسے بنا ہے، آدمی کا مرکب کیا ہے، آدمی کن چیزوں پر کمپرائز ہے، تو پھر ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانیں گے۔ اب انسان 2 چیزوں پر کمپرائز ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور بدن، اور انسان کے اندر بھی روح، جان اور بدن موجود ہیں، لیکن جب انسان پیدا ہوا، انسان کو بنایا گیا، تب خدا نے روح کو بنایا اور پھر بدن کو بنایا اور پھر جان اس کے اندر ڈالی۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں۔ خدا نے کہا آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر اور اپنی صورت پر پیدا کریں۔ کلام خدا میں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلی اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے کہا کہ آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں۔ خدا نے اپنے شبیہ پر پیدا کیا، اپنی لائکنس پر پیدا کیا، اور اپنی کریکٹرسٹکس اس کو دیں، اور کہا کہ وہ اختیار رکھے۔ لیٹ، انگلش میں لکھا ہے لیٹس میک اے مین آن آور اون امیج اینڈ لائکنس اینڈ لیٹ دم ہیو ڈومینین۔ خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لیٹ اس ہیو ڈومینین، خدا نے کہا لیٹ دیم ہیو ڈومینین، یعنی ان کو اختیار رکھنے دے۔ اس نے اس انسان کو اختیار دیا اس زمین کے اوپر، انسان کو اختیار دیا تاکہ انسان زمین پر کام کرے، خدا کو خود آنا نہ پڑے۔ انسان خدا کی شراکت سے، خدا کی معاونت سے، خدا کے لنک سے، خدا کی مدد سے، خدا کی عقل سے، خدا کے ارادے سے، خدا کی مرضی سے زمین پر اس کی مرضی کے مطابق کام کرے اور انتظامات کو سنبھالے۔ یہی ہے ڈومینین کا مقصد۔ ڈومینین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہیبرو ورڈ راڈا۔ راڈا کا مطلب ہے کہ کنگڈم۔ پھر استعمال ہوا ہے مملکہ، جس کا مطلب ہے آلسو کنگڈم۔ کنگڈم کو آگے انگلش میں اور اس کو کلیریفائی تو اس کا مطلب ہے ٹو رول، ٹو میک این آرڈر، ٹو مینج، ٹو اوور سی، ٹو لک آفٹر، ٹو کیئر آف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر خدا نے انسان کو کہا کہ وہ اختیار رکھے، اس کو ہی زمین پر فنکشنل ہونے کی پرمیشن ہے۔
یوں خدا نے کسی بھی روح کو زمین پر بغیر بدن کے فنکشنل ہونے پر اللیگل قرار دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ دم ہیو ڈومینین، یعنی انسان کو بنایا. انسان کیا ہے؟ روح ان آ باڈی. تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. اسپرٹ کے لیے ہیبرو لفظ استعمال ہوا عش، اور باڈی کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ ہیبرو ورڈ، اور جس کا پرانی انگلش میں ہے کہ ہیومس. اور عش کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس کو مطلب ہے مین. عش اسپرٹ، مین مین اسپرٹ، عش مین اسپرٹ. لیٹس میک اے عش آن آور اون امیج، لیٹس میک اے مین آن آور اون امیج. اینڈ اسپرٹ، خدا نے کہا آؤ مین یعنی اسپرٹ کو اپنے جیسی اسپرٹ، اپنے جیسا روح، اپنے لائکنس پر اس کو بنائے. اور پھر اس کے بنانے کا بڑا اچھوتا ایک طریقہ ہے. خدا نے اپنی روح سے روح کو نہیں بنایا بلکہ اپنے جیسی روح کو بنایا. اور اس آرڈر کو، اس پروسیس کو ہیبرو لینگویج میں کہا گیا ہے بارہ کا مطلب ہے ٹو میک، ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ. کیونکہ پہلے سے روح میں سے روح کو نہیں بنایا بلکہ روح جیسی روح کو ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ اور روح کو بنایا ہے جو اس روح جیسی، خدا جیسی روح ہو، اور اس کو اپنی لائکنس دی، یعنی یہ ویسی ہی روح ہو، ویسے کام کرنے والی ہو روح. اور پھر بدن کو ہیومس، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہیومس مین. ہیومس مین ڈرٹ باڈی یا بدن، اور مین مین اسپرٹ یعنی عش. سو ہیومس کا مطلب ہے ڈرٹ باڈی، اور اس کے پروسیس کو کہا گیا ہے آسا، ASA آسا. اور اس پروسیس کو لفظ دیا گیا آسا، جس کا مطلب ہے ٹو میڈ آؤٹ آف سم تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اس چیز سے لے کر بنایا گیا ایک بدن. یعنی مٹی موجود تھی اور مٹی سے اس بدن کو بنایا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ مٹی سے بدن کو لے کر بنانے کے پروسیس کو آسا کہا گیا ہے. اور 12 عش، ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ، جو چیز موجود نہیں تھی پھر بھی کریٹ کر دی گئی، اس پروسیس کو 12 کہا گیا ہے. تو یہ عش کو یعنی مین کو ہیومس کے ساتھ ملانا ہے. اور خدا نے وہ کیسے ملایا؟ کلام خدا میں اور خدا نے اس کو جب انسان کے اندر اس روح کو بنا کر اس کے اندر انسرٹ کیا تو اس کو اپنے فورس سے، جو اس کے منہ سے بریتھ نکلا، اس بریتھ سے اس اسپرٹ کو اس کے اندر رکھا تو انسان لیونگ سول ہوا. یعنی خدا کا جو جان یعنی سول جو ہے خدا کے اندر تھی وہ انسان کے اندر آ گئی، تاکہ انسان کے اندر بھی جو عقل، ایموشنز انسان کی روح کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. یوں انسان کے اندر روح اور جان اکٹھے مل کر بدن کے اندر داخل ہوئے. لہذا انسان کا جو جان ہے یعنی اس کا جو رہنا ہے یا اس کی رہائش ذہن اور دل کے اندر ہے، لیکن انسان کا روح جو ہے یعنی انسان کا روحانی ہارٹ، وہ انسان کے دل سے کے نیچے کے حصے سے لے کر پیلوس سے اوپر تک کے بیلی کے حصے کے اندر، یہ وہاں اس کی چوکی ہے. وہاں انسان کا روح رہتا ہے، انسان کا ہارٹ رہتا ہے. اس لیے جو ہے انسان جو ہے وہ انسان کا روح جو ہے وہ فل رہتا ہے خدا کے روح سے. لیکن یہ تب تک ہی فل رہتا ہے جب انسان پاک
جب تک انسان پاک رہا. اور جیسے میں نے کہا کہ خدا نے کہا آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں اور ان کو اختیار رکھنے دیں زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کے اوپر. اور یوں خدا نے اپنے آپ کو، کیونکہ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اس کے پاس یہ بدن موجود نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرا روح انسان کے ساتھ مل کر اس بدن کے اندر رہے گا اور زمین پر فنکشن کرے گا انسان کی روح کے ساتھ مل کر، اور بدن کو ڈکٹیٹ کرے گا اور بدن وہ کام کرے گا. یہ ہے، اس بات کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا زمین پر کیوں نہیں آیا. جب آدم اور ہوا شیطان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے اور شیطان ان کو کنونس کر رہا تھا کہ یہ باغ کے درمیان کے درخت اس پھل کا خود چھوڑیں، اس بحث کو چھوڑیں، لیکن جب اس کی بحث ہو رہی تھی ان کے درمیان تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پھل تو یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ خدا جیسے ہو جاؤ گے. حالانکہ شیطان جھوٹ بول رہا تھا. خدا نے انسان کو پہلے ہی اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اپنی لائکنس پر بنایا تھا، خدا جیسے وہ پہلے ہی تھے، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو کہا کہ یہ پھل کھاؤ اور تم خدا جیسے ہو جاؤ گے. یوں انسان کے اندر فطرتی جذبات ہیں، ول ہے یعنی مرضی ہے، اور ذہن ہے، عقل ہے. یوں اس وقت عقل دیکھنے لگا کہ یہ خدا جیسا بننے کے لیے، جب میں خدا جیسا ہو جاؤں گا تو عقل بھی اور بڑھ جائے گی، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. تو پھر اس نے، ہوا نے یہ بھی کہا تو کھانے میں اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، جو دل کو اچھا لگے، یعنی ایموشنز. اور ول، اس نے کہا کہ میں یہ ضرور کھاؤں گی، اور اس نے وہ پھل لیا اپنی مرضی سے اور یوں خدا کا حکم توڑ دیا. اور جو ہی خدا کا حکم توڑ دیا تو انسان گناہ کا مرتکب ٹھہرا اور خدا کا روح انسان سے جدا ہو گیا. وہ روح جو بدن کے بغیر زمین پر فنکشن ہونے کے لیے اس نے کسی بھی روح کو غیر قانونی قرار دیا، اس لیے بدروحیں غیر قانونی ہیں. اور روح کو بدروح جو ہے وہ انسانی بدن ڈھونڈتی ہے کہ وہ کس طرح فنکشنل ہو سکیں. اور یوں دوسرا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ بدن چھوڑ دیتے ہیں، آپ بدن لوز کر دیتے ہیں، تو آپ کا روح کسی کام کا نہیں ہے. آپ کے روح کو زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ زمین پر کوئی کام کی نہیں ہے، کام نہیں کر سکتی. اسی لیے خدا نے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ انسان کا روح بدن کے اندر رہے پھر کام کرے. یعنی کسی بھی روح کو بدن کے بغیر زمین پر کام کرنا الاؤ نہیں ہے. اگر انسان بھی بدن لوز کر دے گا تو اس کا روح زمین پر کام نہیں کر سکے گا، وہ چھوڑ دے گا، چھوڑنا پڑے گا اس کو اس زمین کو. تو یہ خدا کا قانون الہی ہے. اس لیے خدا نے اپنے آپ کو بھی اس کام سے علیحدہ کر لیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آؤ ہم زمین پر اختیار رکھیں. اس نے کہا لیٹ دیم، یعنی انسان کون ہے؟ روح بدن کے اندر، یہ پورا انسان ہے، یہ زمین پر کام کرنے والا ہو. اور خدا کا روح انسان کی روح کے ساتھ مل کر اس کے اندر رہ کر کام کرے. اور انسان خدا سے ڈکٹیشن لے، خدا کی حکمرانی کو مانتا ہو، اس کی مرضی کو مانتا ہو، اس کے ڈر اور خوف کو مانتا ہو، اس کے کلام کو مانتا ہو، اس کی تابع فرمانی میں رہتا ہوا کام کرے. اس لیے اس نے خدا نے زمین پر روح کو غیر قانونی قرار دیا فنکشنل ہونے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شیطان بھی ایک روح ہے. اور اگر میں نے الاؤ کر دیا کسی بھی روح کو زمین کے اوپر تو یہاں تو سارے انسان جو ہے وہ شیطان کے تابع ہو جائیں گے. لیکن خدا نے ایسا قانون بنایا کہ بغیر روح کے انسان کوئی بھی جو بغیر بدن کے کوئی بھی روح زمین پر فنکشنل نہیں ہو سکتی. اس لیے بدروحیں بھی غیر قانونی ہے، اور ہم اگر بدن کھو دیں گے ہم بھی زمین پر غیر قانونی ہیں.
ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اور خدا اکیلا روح ہے, خدا صرف روح ہے, اور خدا بھی زمین پر انسان کے بغیر زمین پر کام نہیں کرتا. اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ خدا جب اترا, موسیٰ کو ملا, موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میں اترا ہوں آسمان سے کہ میں اپنے لوگوں کو فرعون کے ہاتھ سے چھڑاؤں جو مصر کی غلامی میں تھے, جو اس وقت یعقوب کا گھرانہ, یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل پڑا, اور اس کا بیٹا یوسف اور اس کے دوسرے 12 بیٹے جو مصر میں چلے گئے تھے, اور وہاں ان کی جو ہے سختیاں بڑھ گئی, ان کے اوپر ظلم بڑھ گئے. تو خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کو فری کروں, تاکہ وہ نکل کر میری ورشپ کریں, اور میں ان کا خدا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. دوسرے لفظوں میں وہ دنیاوی بادشاہت کے لیے میں نے پیدا نہیں کیے کہ دنیا کے حکمران کے اوپر حکمران, میں ان کے اوپر حکمران ہوں گا اور وہ میری حکمرانی میں میرے لوگ ہوں گے. لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا ان کو چھڑانے کے لیے, کیونکہ خدا کو زمین پر کام کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. پھر خدا نے جتنے بھی زمین پر کام کیے, خدا نے انسانوں کو استعمال کیا. اس لیے عزیز بہن بھائیوں, جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زمین پر بدن اور روح کا امتزاج ہی مکمل کام کرنے کی حیثیت اور پرمیشن رکھتا ہے زمین کے اوپر, تو پھر اس بات کو آگے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب آتے ہیں زمین پر یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں. عزیز بہن بھائیوں, اب خدا نے جب دیکھا کہ انسان نے گناہ کیا, حکم عدولی کی, اور خدا سٹل انسان کے اندر, کیونکہ گناہ تھا اس کے اندر تو نہیں آ سکتا تھا, اور نہ کوئی ان کے بغیر کام کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کمزور ہے یا قادر مطلق نہیں ہے, آل مائٹی نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا اپنی انٹیگریٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. خدا نے جو کہہ دیا ہے وہ اس پر من و ان قائم رہتا ہے. خدا نے کہا تھا کہ لیٹ دم ہیو ڈومینین, اور خدا نے اس بات کو وائلیٹ نہیں کیا. کلام خدا میں اس بات کی بھی نشاندہی ہے. زبور 139 اس کے 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی ہے. خدا کی انٹیگریٹی اسی میں قائم رہتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرے. اس لیے عزیز بہن بھائیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, یہ عین خدا کے کلام کے مطابق ہے. سنیں کیسے. اور میرے وہ غیر مسیحی بہن بھائی جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شرک ہے, اس بات کو جاننے کہ یہ شرک نہیں ہے کیسے. یہ پہلے خدا کو ہم نے سمجھا, پھر انسان کو سمجھا, اور پھر انسان کے امتزاج کو سمجھا. انسان نے گناہ کیا تو پھر انسان کے اوپر شیطان کی حکمرانی ہو گئی. یوں اب شیطان کے لیے دروازہ کھل گیا. وہ شیطان انسان کو ڈکٹیٹ کرنے لگا, انسان کے اندر آ گیا, انسان کے حکمرانی کرنے لگا. لیکن سٹل خدا نے اس وقت کہا, سانپ کیونکہ 100% مٹی کا بنا ہوا تھا اور زمین پر کام کرنے کے لیے مٹی کے بدن کی ضرورت تھی, اور جب ہوا اور آدم شیطان ہوا کو بہکا رہا تھا تو اس نے شیطان سرپنٹ سے یعنی سانپ سے جو بدن جو 100% مٹی کا بنا ہوا ہے اسے ادھار لیا اور کہا کہ مجھے اس عورت کے ساتھ بزنس کرنا ہے, لیٹ می فنکشنل تھرو یو. تو خدا نے پھر جب سزا دی تو ہوا سے کہنے لگا کہ اب سے تو درد ذہ کے ساتھ پیٹ جو بچے جنے گی. آدم سے کہا کہ اب سے تو اپنے خون پسینے اور مشقت کی روٹی کھائے گا. اور پھر سانپ سے کہا, سانپ پہلے اپ رائٹ چلتا تھا, پھر اس کو کہا کہ آج کے بعد تو مٹی کے جو پیٹ کے بل چلے گا اور ساری عمر خاک چاٹے گا. تو تب سے لے کر سانپ ایسا ہی ہے زمین کے اوپر. عزیز بہن بھائیوں,
आगे चलकर हम थोड़ा सा रह गया। अब खुदा ने इंसान ये वादा किया शैतान से कि अब मैं औरत से की नस्ल और तेरे दरमियान अदावत डालूंगा। औरत से मुराद के औरत जिसको तूने बहकाया है, इसी औरत को के जरिए से मैं जमीन पर एक बदन लूंगा और उस बदन में आऊंगा, और मैं जो लीगली तौर पर आऊंगा और मैं लीगल होकर जमीन पर आकर तेरे सर को कुचल दूंगा। अजीज बहन भाइयों, मेरा ईमान है कि यह बहुत हार्ड है समझना, लेकिन यही हकीकत है, यही कलाम कहता है। फिर यशायाह नबी यीशु मसीह से की पैदाइश से तकरीबन 700-800 साल पहले ये फरमाते हैं कि जो खुदा ने वादा आदम के अंदर पैदाइश 3:15 में किया था कि औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगे, यानी औरत से नस्ल होगी, तो उसने कहा वो आज भी वैलिड है। 4000 तकरीबन 3500 साल बाद यशायाह नबी कहता है कि देखो खुदाउन आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो कंवारी हामला होगी। ये वही खुदा का कलमा है जो उसने कहा कि मैं औरत और तेरी नस्ल, औरत की नस्ल और तेरी नस्ल, शैतान से कहा, सरपंच से कहा, शैतान से कहा कि तेरी नस्ल। तो क्या हुआ? खुदा आप तुमको निशान बख्शेगा, देखो कंवारी हामला होगी। निशान सलीब नहीं है, निशान रेजरेक्शन नहीं है, निशान मौत नहीं है, निशान उसका यूनिक पैदा होना है। कंवारी से आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना यीशु मसीह से पहले कोई पैदा हुआ है। यह सबसे बड़ा निशान है। कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल का लफ्जी तर्जमा है इम मीन इन, मैन मीन इंसान, एल मीन एलोहीम, यानी खुदा। खुदा इंसान के अंदर, यूं खुदा इंसान के अंदर आएगा। और फिर यशायाह नबी के सहीफे उसके 9वें बाब की 6ठी आयत में कुछ यूं मरकूम है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ, लड़का त्वल्लद हुआ, लड़का त्वल्लद यानी पैदा हुआ, बॉर्न हुआ। फॉर अनटू अस चाइल्ड वॉज बॉर्न, चाइल्ड वॉज बॉर्न, बट बेटा सन वॉज गिवन, ही वॉज नॉट बॉर्न, सन वॉज गिवन। ये है वो टर्निंग पॉइंट जो आज तक मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, जिससे खुदा का बेटा और इंसान का बेटा होने में दिक्कत, समझने में दिक्कत महसूस हो रही है। वो यही टर्निंग पॉइंट है। लिखा है पास हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ, वो लड़का यानी बदन जिसका नाम वक्त मुकर्रा पर फरिश्ता जबरील फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास ये पैगाम लेकर आया कि ए मरियम, सलाम ए मरियम, तुझ पर फजल हुआ कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। यस्सु का मतलब है कि वो अपने लोगों के गुनाहों का फिदिया देगा, और वो बदन है जो फिदिया देगा, और वो बदन का नाम यस्सु है। ये वही है जो इब्ने आदम हुआ, जो दाऊद की नस्ल से हुआ। और लूका की अंजील के नसबनामे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, नसबनामे के हिसाब से मुकद्दसा मरियम दाऊद की नस्ल से, और चूंकि वो औरत से पैदा होना उसका जरूर था, इसलिए मंगनी होने के बाद उनके मंगनी होने के बाद उनका निकाह होने तक, इकट्ठा होने से पहले मुकद्दसा मरियम कंवारी थी और कंवारी हामला हुई। किससे? हक ताला की कुदरत से, हक ताला की कुदरत से।
خدا کا روح جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں بدن کو تیار کیا۔ وہ بے عیب، اور میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب بیبی کنسیو ہوا ہوتا ہے ماں کے بدن کے اندر، تو ماں کا خون بیبی کے خون کے ساتھ ملتا نہیں ہے، مکس نہیں ہوتا، اور یوں یہ پاک بدن اور جس کے اندر پاک خون، جو الہی قدرت کے سبب سے وہ بدن تیار کیا گیا، یہ ہے یسوع۔ اور یوں مقدسہ مریم یسوع کی ماں ہے، کرائسٹ کی ماں نہیں ہے۔ یسایا نبی کے صحیفہ نامہ باب کے 6 آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، پس ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، for unto us son was given, child was born، یسوع پیدا ہوا، لیکن سن بیٹا بخشا گیا، دیا گیا۔ اور عزیز بہن بھائیوں، کلام کو لاطینی زبان میں کہتے ہیں لوگوس، اور لوگوس کا مطلب ہے ایکسپریسو آئیڈیا، ایکسپریسو آئیڈیا۔ یوں خدا کے آئیڈیا جب ایکسپریس ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور ایکسپریسو آئیڈیا کہ یہی بدن جو ہے یہ زمین پر فنکشن ہو، کام کرے گا، اس کے اندر روح کی ضرورت ہے، اور وہ ایکسپریسو آئیڈیا کلمہ خدا سے نکلا۔ اور کلمہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 61ویں آیت یعنی 61 آیت کے مطابق خدا کا کلمہ زندہ روح ہے۔ کلام خداوند میں یوحنا کی انجیل 6 باب کی 61ویں آیت میں لکھا ہے، جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں وہ زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے۔ عزیز بہن بھائیو، خدا کا کلمہ جو ایکسپریسو آئیڈیا ہے وہ زندہ روح ہے، اور وہ زندہ روح باپ سے آدم یعنی خدا سے نکلا زمین، اس بدن کے اندر جو مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں بدن روح القدس کی قدرت سے بنایا گیا، اس کے اندر داخل ہوا۔ یوں خدا لیگلی زمین پر آیا تاکہ خدا یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور یوں مقدسہ مریم یسوع کی ماں یعنی وہ ابن آدم ہے، اور کرائسٹ یعنی مسیح کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون، وہ مسح کیا ہوا کلمہ خدا آسمان سے خدا کے منہ سے نکلا، اور وہ زندہ روح کی صورت بدن کے اندر اس یسوع کے اندر آیا۔ یوں وہ خدا کا بیٹا، جس چیز سے کوئی چیز نکلے یا پیدا ہو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو یوں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور ویسے بھی فادر کے لیے ہیبرو لفظ استعمال ہوا ہے پاٹا، PATACH، پاٹا۔ پاٹا کا مطلب ہے سورس، فادر۔ اور یوں کرائسٹ جو ہے وہ خدا کا کرائسٹ کا سورس ہے، یعنی خدا کرائسٹ کا فادر ہے۔ یوں وہ جو غیر مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا بنا دیا کہ خدا معاف کرے مجھے یہ لفظ کہ خدا کی کوئی بیوی ہے اور اس سے وہ پیدا ہوا، ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سورس سے، اس منہ سے، اس منبع سے، اس خدا سے نکلا ہوا کلمہ جو زندہ روح ہے، وہ زمین پر آیا بدن پاک کے اندر، جو مقدسہ مریم کے اندر عورت کی نسل سے پیدا ہوا، اور وہ ہے خدا کا بیٹا مسیح اور ابن مریم یعنی ابن آدم۔ یوں
इसलिए खुदा उन यसु मसीह यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते देखता हूं वही इब्ने आदम करता है। यानी एक तरफ बाप को करते देखता हूं, जो मेरा सोर्स मुझे दिखाई देता करते हुए, मैं इब्ने आदम होते हुए वैसा एक्ट करता हूं और वैसा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीज बहन भाइयों, यूं आज से कोई भी सवाल खुदा यसु मसीह के बेटे होने और उसके इब्ने आदम होने और खुदा के बेटे होने के मुतालिक कोई भी सवाल हो, मैं आपके जवाबात देने के लिए हाजिर हूं। मेरा ये पॉइंट नंबर लिख लीजिए 0426434881 और इससे पहले 0061 लगा लें। मेरा नंबर हाजिर है, आप मुझे का सवालात कर सकते हैं और मैं लाइव आपको इसके जवाबात देने का जो है पाबंद हूं। इसलिए आज के बाद को आपको ये कोई फिक्र नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप बयान कर सकें कि यसु मसीह दर हकीकत खुदा का बेटा भी है और बैक वक्त वो इब्ने आदम भी है। खुदा आपको अपने कलाम की वजह से बरकत दे। आमीन आमीन। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा अजीम, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते इस बड़े भेद के लिए जो तूने बयान किया, और अपने रूह के मुताबिक अपने लोगों को समझने का फजल बख्श और बरकत दे, ताकि ये समझें और तेरा कलाम 100 का 100 गुना फल लाए। ये कलाम जिंदगियों में पहुंचे, ये कलाम जिंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे, ये कलाम सिस्टर तबीता के लिए खुदावंद तकवीयत का बायस ठहरे, और उसके जो मुखालिफ हैं उनको समझने का फजल बख्श, और जितने लोग तेरी इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे उनको यह हकीकत समझने में बरकत दे। यह सुनाम से मांगता और पा लेता हूं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।